बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अडयाला जेल से आई एक खबर ने पूरी नून लीग के अंदर तशवीश की लहर दौड़ा दी है। इंतहाई परेशानी है। परेशानी इस मामले की है कि इमरान खान के साथ अडयाला के अंदर कुछ मुलाकातें हो रही हैं। ये मुलाकातें कौन कर रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं, हामिद मीर ने इस हवाले से बड़ी अहम खबर ब्रेक की है। इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ को भी लगता है कि उनका खेल ख़त्म शुदा है। वो शदीद डिप्रेशन में है, परेशान है। ये कोई और इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, बल्कि एक हकूमती सहाफ़ी, यानी जिनको हकूमती सहाफ़ी समझा जाता है या टाउट सहाफ़ी समझा जाता है, उन्होंने ये एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने क्या कहा है ये भी आपके सामने रखना है। और दूसरी तरफ फजल रहमान जो है वो किस तरह तहरीक इंसाफ के साथ डबल गेम कर रहे हैं और उनके साथ जो इत्तेहाद है वो कहाँ तक पहुँचा है। एक नई पेशरफ्त हुई है और इसका तहरीक इंसाफ को कितना बड़ा खुमियाजा भुगतना पड़ सकता है, इस पर भी आज की वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। फजल रहमान की जो सियासत है वो हमेशा एक बहुत बड़ा मुअम्मा रही है। यानी हमने देखा है कि वो सियासत खेलते हैं। नून लीग के साथ कभी भी वो इस सतह पर नहीं गए जहां पर एक बहुत बड़ा तसादम हो, बड़ी फ्रेंडली किस्म की वो अपोजिशन है। कभी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ स्टेटमेंट्स देते हैं, चूँकि शायद उनको ये समझ आई है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो तहरीक इंसाफ की मुसलसल तीसरी टर्म के अंदर हुकूमत है और पाकिस्तान जब से बना है किसी भी जमात को लगातार खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दूसरी मरतबा भी हुकूमत नहीं मिली। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, चेंज है इस नौजवान नस्ल के अंदर कि तीसरी मरतबा भी तहरीक इंसाफ को बड़ा भारी यानी 3/4 मैंडेट जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पे फजल रहमान से ये तवक्को थी कि पहले दिनों के अंदर वो बहुत गरजे बरसे और उन्होंने कहा कि आपने ये सिस्टम तबाह कर दिया है, धांधली हुई है, डकैती हुई है, ये इलेक्शन नाकाबिले कबूल है, ये हुकूमत भी नाकाबिले कबूल है। तो इस दौरान चूंकि तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है वो जेल के अंदर है, तो उन्होंने समझा कि अगर ये वाकई जो मौलाना है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गए हैं तो हमारा जो मौक़िफ़ है वो तो एक है, तो हमें मिलना चाहिए। तो तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग थे वो दो हिस्सों के अंदर इस मामले के अंदर डिवाइड थे। असद कैसर और कुछ लोगों का ख्याल है कि फजल रहमान के साथ बातचीत बढ़ानी चाहिए, टेम्परेचर जो है उसको कम करना चाहिए और ये जो है अगर इत्तेहाद हो जाता है तो बड़े जलसे होंगे, रैलियाँ होंगी, उनके पास मदरसों के और मजहबी जमातों के कारकुनान कमिटेड होते हैं, तो ये हुकूमत नहीं चल सकेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो फजल रहमान ने कभी आएँ बाएँ शाएँ ये कहानी जो है उन्होंने शुरू रखी है। कल उन्होंने गुफ्तगू की और वो भी बड़ी एक फ्रेंडली किस्म की गुफ्तगू थी कि शहबाज शरीफ नाकाम हो गए हैं और ये चाइना ने भी जवाब दे दिया और ये कर दिया वो कर दिया। अपोजिशन की ये टून तो नहीं होती, लेकिन बहरहाल उन्होंने हल्की फुल्की मौसीकी जो है वो गाई। अब जो है वो जो लोग, हालांकि बड़ी जो अक्सरियत है तहरीक इंसाफ के अंदर, वो ये समझती है कि फजल रहमान के साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, चूँकि हम जितने उसके मुखालफ रहे हैं और हमें जो वोट पड़ा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो वोट ही फजल रहमान की मुखालफत का पड़ा है, नवाज शरीफ की या पीपल्स पार्टी की मुखालफत के अंदर पड़ा है। और अगर हम हाथ मिलाएंगे तो इसका उनको तो फ़ायदा होगा और वो ये तासर देंगे कि इमरान खान जेल में थे और पीटीआई जैसे उनके कदमों में जा गिरी और उसके बगैर उन्होंने कहा कि मौलाना आप ही हैं जो इस वक्त जमहूरियत बचा सकते हैं और निकल सकते हैं रोड पे। तो ये वो तो अपना गेन करेंगे कि हमारे बगैर कोई चारा नहीं है। लेकिन जो सारा वोट बैंक है तहरीक इंसाफ का वो फजल रहमान की उसी मुनाफकाना जो सियासत जिसको वो बोलते हैं यानी उसको आश्कार करने की बुनियाद पे मिला है। और आपने देखा है जमात इस्लामी और फजल रहमान की पार्टियां खैबर पख्तूनख्वा से वोट बैंक के एतबार से उनका एंड हुआ है और उसकी वजह इमरान खान का रियासत मदीना का नारा और कुछ इस्लामी तालीमात की तरफ राग़ब होना, अमरीका के मुखालफत के अंदर अपनी पॉलिसी मुरतब करना, ये दो नारे होते थे, अमरीका मुर्दाबाद और इस्लामी शरीयत का नफाज। ये दो नारों के तहत ही जमात इस्लामी और फजल रहमान को खैबर पख्तूनख्वा से वोट मिलते थे। ये दोनों नारे इमरान खान ने ले लिए। अब वही वजह है कि वो उनका छुट्टी हो गई है। अच्छा, अब असद कैसर और दूसरे अब इन्होंने जाके जमीयत उलमाए इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से आम पेशरफ्त ये खबर आई है। और ख़बर यह है कि JUI के सरबराह फजल रहमान ने JUI मुज़ाकराती कमेटी को
پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی سے جلد مذاکرات کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ جے یو آئی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے رہنما اسد کیسر کو مذاکرات کا پیغام پہنچایا ہے۔ اچھا، یہ پیغام، اب یہ جو بندہ ہے کامران مرتضیٰ، بذات خود یہ آدھا نون لیگ کا بندہ ہے، یعنی آپ ان کے سارے دیکھیں گے۔ پھر مخصوص نشستوں کے کیس کا معاملہ ہے، وہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ فضل الرحمان کی پارٹی نے کہا ہے ہمیں جو ملی ہیں سیٹیں وہ ٹھیک ہیں، حالانکہ ان کو کہنا چاہیے تھا بھائی یہ جمہوری طور پہ ٹھیک نہیں ہوا، ہمیں چونکہ دے دی گئی ایک فارمولے کے تحت، ہم اس کو جمہوریت نہیں سمجھتے۔ لیکن وہاں بھی وہ کہتے ہیں نا، مولوی لوگوں کے بارے میں جو لطیفہ ہے، بڑے بڑے اچھے علماء بھی ہیں، ان کی میں قدر کرتا ہوں، لیکن وہ ایک لطیفہ ہے، اور وہ یہ کہ جو پنجابی میں کہتے ہیں جڑی دھکے نال بوٹی ہوندی ہے آن دیو، یعنی وہ نشستیں آئیں تو انہوں نے کہا خیر ہے، یہ حلال ہے، یہ آئی ہیں، اور اس پہ انہوں نے وہاں پہ اپنا موقف حکومت کے ساتھ ملایا ہے۔ اور یہ کامران مرتضیٰ جو ہے یہ آدھا نون لیگی قسم کا بندہ ہے، اور جو انہوں نے کمیٹی کا سربراہ بنایا ہے۔ پی ٹی آئی کمیٹی بانی چیئرمین سے اگلے 2 روز میں اجازت لے کر جے یو آئی کو مذاکرات کے وقت اور جگہ بتائے گی۔ اب یہ مذاکرات اور کمیٹیوں کے یہ جو کھاتا ہے وہ ہوگا، تو ایک طرف نون لیگ کے ساتھ نرم رویہ، پھر ایسے بندے کو ہی کمیٹی کا سربراہ بنانا جو آدھا نون لیگی قسم کا بندہ وہاں پہ داخل ہے، اور پھر یہ مذاکرات کمیٹی کھیلنا، یہ ان کی ایک ڈبل گیم بظاہر لگتی ہے، اور نون لیگ اور موجودہ حکومت کو ٹف ٹائم نہ دینا فضل الرحمان کی طرف سے، یہ بہرحال ایک سوالیہ نشان ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے خبر بڑی عام ہے، اور یہ خبر دی ہے جاوید چودھری نے۔ جاوید چودھری، آپ کو علم ہے، ان کو نون لیگی صحافی سمجھا جاتا ہے، وہ بھی اس پورے رجیم چینج آپریشن کے اندر جن لوگوں کی صحافت کے اندر گھٹیا ترین کردار عوام کے سامنے ننگا ہو کر کھل کے سامنے آیا ہے، ان میں جاوید چودھری بھی ہیں۔ ان کے بڑے لوگ کالم پڑھتے تھے شوق سے، لیکن اب پڑھنے کا ویسے بھی رجحان نہیں رہا، اور انہوں نے یہ کر دیے۔ اب یہ کئی دفعہ چھوڑتے رہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کا تعلق ایک نون لیگی صحافی کے طور پہ یا اینٹی تحریک انصاف صحافی کی پہچان کے اعتبار سے یہ بڑا عام ہے، اگرچہ انہوں نے بڑا ان کو مظلوم ثابت کیا ہے۔ نواز شریف اس وقت مظلوم آدمی بنے ہوئے ہیں، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے شہباز شریف، یعنی جو ظلم، بربریت، انسانی حقوق کی پامالی، 2 نمبری، لوٹ مار، کرپشن، منی لانڈرنگ، یعنی یہ سارے کاموں کے اندر حکومت لینے میں میاں صاحب شریک، زبردستی الیکشن ہار کے فارم 47 پہ اتنا، یعنی آپ بچہ تو نہ بنائیں اس کو کہ اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن اب وہ پریشان ہے چونکہ وزیر اعظم نہیں بنا۔ اب جاوید چودھری کہتے ہیں کہ نواز شریف آج کل ڈپریشن کا شکار ہے، ان کا کوئی دوست ہے ہی نہیں، وہ بہت لمیٹڈ اور اکیلے آدمی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے پاس دور دور تک کوئی ایسا آدمی نہیں جو ان کی دل جوئی کر سکے، ان کے ایشوز کو سمجھ سکے، جو ان کو مشورہ دے سکے۔ یار یہ کام تو آپ روز کرتے ہیں جاوید چودھری صاحب، تو آپ جائیں مری اور کریں۔ پھر وہ کہتے ہیں میاں نواز شریف ڈپریشن کا شکار ہو گئے، وہ ڈپریس ہو چکے ہیں، ان کی بار بار حکومت ختم کی گئی، ان کو اقتدار سے نکالا گیا، ان کے خاندان کو جیلوں میں دھکے دیے گئے، پورے خاندان کو ملک سے باہر دھکیلا گیا۔ اب یہ کیا جملوں کا مطلب یہ ہوتا ہے مظلوم ثابت کرنا؟ بھائی ہر بار وہ ڈیل لے کے واپس آئے، منی لانڈرنگ اور بیرون ملک جائیدادوں کے باوجود کوئی ان کا بال بیکا نہیں کر سکا۔ ریاست ان کے سامنے سرنڈر کیا ہے ریاست نے، اور ریاست کے اداروں میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے جو لوگ تھے انہوں نے ہر بار سرنڈر کیا ہے۔ تو یہ مظلوم ہونے والا، یہ تو ان کی طاقت ہے کہ وہ اتنا کچھ کھلواڑ کرنے کے باوجود وہ ملک کے اندر آج بھی رول کر رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں، لیکن اس کو بھی وہ مظلوم بنا کے پیش کرتے ہیں۔ اور اگر وہ ڈیل نہ کرتے، ابھی یہ اس طرح کی گھٹیا حکومت نہ لیتے، تو بھائی ووٹ کو عزت دیتے، اپنی بات پہ قائم رہتے، تو پھر یہ مظلومیت نہ ہوتی۔ لازمی بات ہے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، لیکن ہر بار گئے اور ڈیل کی، اور پھر کرپشن، چور بازاری، اور پھر ڈیل کی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں 4 سال جو بیانیہ 4 سال پلا ہے کہ نواز شریف چور چور، نواز شریف چور چور، ان کے گھر کے باہر لوگ گالم گلوچ کرتے تھے، وہ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں نواز شریف، یعنی اس پہ ٹوٹے ہیں۔ لیکن 4 سال جو بیانیہ انہوں نے بنایا ووٹ کو عزت دو کا، اس کو چور چور کرتے ہوئے ان کا دل نہیں ٹوٹا۔ تو یہ جاوید چودھری نے بتایا جی بہرحال وہ ڈپریس ہیں، بڑے وہ پریشان ہیں، اور بڑی ٹینشن ہے ان کو۔ اچھا، اب دوسری جو چیز ہے، اس وقت تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین معاملات بغیر پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہے۔
اور یہ بات ہمیں جب عدم اعتماد ابھی نہیں آئی تھی، 6 مہینے پہلے سے بہت سارے لوگ سمجھتے تھے، اور ایک بیانیہ پھیلایا گیا کہ عمران خان 10 سال رہے گا، اور ہم بھی اس بیانیے پر چلتے رہے، لیکن دوسری طرف والوں سے ڈیل مکمل ہو چکی تھی، جو اب حالات اور شواہد بتاتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک جماعت پر بہت سختی ہو رہی ہوتی ہے، جیلوں میں ان کو دھکے بھی دیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کی ڈیل ہو گئی ہوتی ہے، چونکہ دوسرے جو حکومت ہے اس کو دکھانا ہوتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ تو معاملات بڑے خراب ہیں۔ اب اگرچہ تحریک انصاف کے حوالے سے جو فوج ہے اس کا موقف بڑا واضح انہوں نے وہ موقف دیا ہے، لیکن اب جو ہے وہ حامد میر نے یہ دعویٰ کیا، ساتھ ساتھ چونکہ بات چیت منانے کی کوششیں تو ہو رہی ہیں، یعنی یہ بات تو نہیں ہے کہ عمران خان کو نگلیکٹ کر کے کوئی یہاں ملک کے اندر رول کر سکے۔ اس وقت ملک چل ہی نہیں رہا، یعنی ملک اس وقت ایسے لگ رہا ہے کوئی ایکسپورٹ نہیں ہو رہی، ملک کے اندر کوئی سرمایہ کار سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ زندہ بھاگ تحریک شروع ہے کہ یہاں سے نکلو کسی طرح ملک کو چھوڑ کے۔ اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ عدم اعتماد ہوگا یا کوئی یعنی آپ جلسے جلوس میں ہوں گے تو آپ کو بھاگنے بھی نہیں دیں گے، چونکہ کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے کہ آپ بندے ٹھیک نہیں ہیں، تاکہ ملک سے آپ جا سکیں۔ اب یہ خبر دی ہے جی کہ حکومت کو خبر نہیں ہے، نہ پنجاب کو، نہ مریم نواز کو پتہ ہوتا ہے، نہ شہباز شریف کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اڈیالہ جیل کے اندر اتوار کی شام کو بھی عمران خان کو کچھ شخصیات ملنے آتی ہیں، کبھی وہ تحریک انصاف کی شخصیات ہوتی ہیں، کبھی وہ غیر سیاسی شخصیات ہوتی ہیں، اور عمران خان کو چونکہ پتہ ہے کہ وہ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں تو وہ حکومت کو کیوں گھاس ڈالیں گے، ان کو پتہ ہے معاملات وہاں سے سیٹل ہونے ہیں تو وہ ادھر کے مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ حامد میر نے جو کچھ کہا ہے یہ بڑے اہمیت کا عمل ہے، اور نون لیگ وہ کہتے ہیں مجھے خود نون لیگ کے بندے نے بتایا ہے۔ اب یہ کئی دفعہ فوت شدہ بندے چلے ان کو بتاتے رہتے ہیں، لیکن اگر زندہ بندے نے بتایا ہے، اچھا اب یہ ہے کہ بھئی مذاکرات نہیں ہو رہے، نہ ہو کوئی بات نہیں، عمران خان کو تو جیل کے اندر جتنا عرصہ رہے گا وہ فائدہ ہی فائدہ ہے، اور باہر والوں کو نقصان ہی نقصان ہے، یہ ایکسٹینشنیں لے لیں جو بھی لے لیں وہ نقصان ہی نقصان ہوگا۔ تو اب جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے حامد میر نے، میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ بڑی نون لیگ کے لیے تشویش کی بات۔ دوسری طرف وہ اپنے الیکٹڈ ہاؤس کے ایم این ایز کو اغوا کر کے ان کو فورس کر رہی ہے کہ آپ پی ٹی آئی میں نہ جائیں، وہاں آپ پی ٹی آئی سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی وہ حکومت کے ساتھ ڈائلاگ کریں۔ تو سی بی ایمز جو ہے وہ اسی صورت میں میرا خیال ہے ہو سکتے ہیں، یا ڈائلاگ کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درآمد ہو، جہاں پر ایگزیکٹو جو ہے وہ عدالت کے فیصلے کی خلاف ورزی کرے گی، تو وہاں پہ کون سا گرینڈ ڈائلاگ ہوگا؟ اچھا آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ بالکل آپ نے صحیح کہا، بالکل صحیح بات ہے کہ اگر کوئی سالڈ ٹینجیبل حکومت جو ہے وہ اقدامات کرے جس سے کہ کچھ پی ٹی آئی کی تسلی ہو، تو یہ بہت سالڈ ابتدا ہو سکتی ہے، مگر اس کا انتظار کیے بغیر یہ جو عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات کی دعوت دی ہے، سی بی ایمز کا انتظار کیے بغیر کسی سی بی ایم کے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اب یہ ایک بڑا ہی مشکل سوال ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پچھلے 1 سال سے جیل میں، اور عمران خان صاحب کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ میں جیل میں ہوں، اور میرے خلاف جو ٹرائل ہے وہ بھی جیل کے اندر ہی ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میرے پاس جو لوگ آتے ہیں میرے سے ملاقات کرنے، ادر دین ان کے وکلا کے جو نمائندے ہوتے ہیں کچھ حکومتی یا ریاستی اداروں کے، تو وہ لوگ جو آگے ملتے ہیں یا ان کا پیغام لے کے جو لوگ میری پارٹی کے لوگ آتے ہیں وہ کن اوقات میں آتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اگر عمران خان صاحب کو ان کی پارٹی کا کوئی رہنما جو ہے وہ شام کے وقت جب جیل بند ہو جاتی ہے یا اتوار کے دن جب ملاقات نہیں ہو سکتی وہ اس دن آگے ملے گا، تو ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے نا کہ بھائی شہباز شریف جو ہے اس کے پلے کیا ہے، اور اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے خود مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، اور ہر دوسرے تیسرے دن ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے خود مجھے بتایا ہے کہ ان کو جب پتہ چلا کہ اتوار کے دن شام کو جیل کھلوا کر
تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما جو ہیں ان کی عمران خان سے ملاقات کروائی گئی، اور اس کے بعد وہ صاحب جو ہیں تحریک انصاف کے رہنما وہ وہاں سے پھر کہیں اور گئے، تو انہوں نے کہا پھر میں نے جا کے شکایت لگائی۔ میں نے کہا آپ نے کس کی شکایت لگائی؟ انہوں نے کہا میں نے شکایت لگائی کہ جی یہ جیل جو ہے یہ اتوار کے دن شام کو کیوں کھلتی ہے۔ جب یہ ماحول ہوگا تو عمران خان پھر جو ہے وہ کس سے ڈائلاگ کی بات کرے گا؟ وہ شہباز شریف سے ڈائلاگ کی بات کرے گا؟ جی، یہ بڑی عام جو ہے وہ انہوں نے خبر دی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ نون لیگ کے ایک وزیر MNA انہوں نے حامد میر کو بتایا ہے کہ اتوار کی شام جو ہے وہ کئی دفعہ جیل کھلتی ہے، عمران خان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور ان کو منانے کی ظاہر ہے کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ خبر نون لیگ کے لیے بڑی تشویشناک ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔